अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़ेब। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार एंकर पर्सन भी थे। अरशद शरीफ का जिस तरह से कीनिया में कत्ल हुआ, उसकी शदीद मज़म्मत भी की जा रही है। लेकिन उसकी आड़ में एक दफ़ा फिर देखा ये जा रहा है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर, कि इदारों को मोरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जा रहा है। तो इस बार इस टॉपिक पर तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ में एक और अहम खबर आज की ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है। फ्राइडे से वो बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। ऑलरेडी मुल्क में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस लॉन्ग मार्च को के ऐलान को लेकर और तमाम चीज़ों पर हुकूमती रद्द अमल क्या होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज जो आईएसपीआर की जानिब से जो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि अरशद शरीफ के कत्ल का जो मामला है उसकी तहकीकात ज़रूरी हैं, और आईएसपीआर ने इस पर कमीशन बनाने की भी इस्तदा की है। लेकिन अहम सवाल ये है कि अरशद शरीफ जो थे वो उन्हें मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, फिर वो कीनिया क्यों गए, और कीनिया से वो किसके साथ राब्ते में थे, वो जहाँ पे ठहरे हुए थे उस जगह को किसने अरेंजमेंट की, चाहे वो फार्म हाउस था या जो भी था, और वो किससे राब्ते में थे। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो कि अगर कमीशन बना तो इन नुकात पर गौर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है विफाकी तवानाई और नून लीग के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने। खुरम साहब, थैंक यू सो मच। खुरम साहब, कल से अरशद शरीफ वाले मामले पर काफी गुफ्तगू हो रही है। डीजीआईएसपीआर का बयान जो है वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा। अब हुकूमत ने भी जुडिशल कमीशन का वो कह रहे हैं कि जी मुतालबा किया है। अलमिया ये है कि कोई भी ऐसा साने अगर हो तो हमारी उंगलियां मखसूस इदारों की तरफ उठ जाती हैं, फिर एक कंपेन बाकायदा से शुरू करवा दी जाती है, बगैर तहकीकात के मोरद इल्जाम उन्हें ठहरा दिया जाता है। इसके तदारुक के लिए क्या हो सकता है और क्या किया जाएगा? जी, बेखनी तो आपने और आपके जो साथी एंकर्स हैं उन्होंने करनी है कि वो क्या साराइयों से परहेज करें और साथ ही नाजरीन की भी रहनुमाई करें कि अभी चूंकि हकायक हमारे सामने नहीं है और केनियन पुलिस ने जो भी इतवार की रात एक्शन किया है उसकी जब तक पूरी तरह हमें हकीकत मालूम नहीं हो जाती तो हमें इल्जाम दराजी से और दुशनाम दराजी से परहेज करना चाहिए। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है पाकिस्तान के एक मुमताज एंकर से, जैसा भी उनसे इख्तलाफ लोग या लोग उनकी हमायत में बात करते रहे, लेकिन हकाइक के बगैर जो है किसी पर इल्जाम लगा देना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और खासतौर पे एक ऐसे एंकर के मामले में जिनकी कोई उस तरह कोई हुर्रियत की या जमहूरियत के हक में गुफ्तगू की कोई रिकॉर्ड कम ही था, तो वो एक अपने उनका एक मखसूस नुक्ता नजर था जिसके तहत वो अपनी सहाफत और जो ब्रॉडकास्ट थे वो करते थे। तो जब तक उनकी हकाइक सामने नहीं आते, मेरी आपकी तवज्जुह से तमाम नाजरीन से भी गुजारिश होगी कि इस पर कियास आराई से और बेवजह के जो हम एक दूसरे के बारे में स्पेकुलेशन करते हैं उससे परहेज करें तो बेहतर है, ताकि हम जल्द से जल्द हकाइक तक पहुंच सके। होता सिर्फ ये है कि झूठ या स्पेकुलेशन या कियास आराई की धुंध इतनी फैल जाती है कि उसमें हकीकत और सच गायब हो जाता है, फिर हम सब के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि आसराइयों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लेकिन अरशद शरीफ जिन हालात से गुजर रहे थे खुरम साहब, एक दर्जन से ज्यादा उनके खिलाफ केसेस थे, जिन मुहर्रिकात की बना पर उन्हें बाहर जाना पड़ा, उसके बारे में तो डीजीआईएसपीआर साहब ने भी यही कहा कि मालूम तो करें कि क्या वजह थी कि वो बाहर जाने पर मजबूर हुए। अब अरशद शरीफ की जान को खतरा है और खान साहब ने ही उन्हें कहा कि जी आप चले जाएं मुल्क से बाहर। इस बारे में क्या मजीद कुछ तफसीलात हैं हुकूमत के पास? जी, साबका हुकूमतों के बरक्स मैं अल्लाह ताला से बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज करूंगा कि इंशाअल्लाह ये जो कमीशन है इसकी जो रिपोर्ट है वो अवाम के सामने आएगी। इसका मकसद तो यही होता है कि हकाइक इकट्ठे किए जाएं, और बहुत सारे हकाइक ऐसे होते हैं जो शायद उनके लवाकीन को मालूम भी हों लेकिन वो सामने ना लाना चाहें,
تو کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہوئے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے بے وجہ ایک الزامات کی دھند اٹھی ہے، اس کو حقائق کی روشنی سے جو ہے وہ پرنور کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وزیر اعظم نے تو اعلان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ارشد شریف کے قتل پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، لیکن اس کا اختیار کیا ہوگا؟ اور کیا آپ چاہیں گے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی بلائے؟ کیونکہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں شاید معلوم ہے کہ کس نے سازش کی اور ارشد شریف کے قتل کی۔ جی، ہمارے پاس ایک تو حقائق ہیں آپ کے ناظرین کے لیے۔ اسد طور کے گھر میں انہیں مارا گیا، وہ عمران خان کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد بے شمار صحافیوں کے اوپر جو جس قسم کے سنگین اقدامات حکومت نے کیے، ان کو نوکریوں سے نکلوایا، ان کے چلتے ہوئے شو بند کروائے، ان کے لیے زندگی تنگ کی گئی، یہ سارا ریکارڈ عمران خان صاحب کا ہے۔ تو ان کو تو پہلے تو ان کو تو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اب وہ کیا تاریخ رقم کر گئے ہیں، اور ان کی عمران خان کی تاریخ آزادی اظہار کے حوالے سے تو بہت ہی بھیانک اور تاریخ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو جس وجہ سے ان کو جانا پڑا، دیکھیے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ جو ہے وہ ہر شخص ہے کہ کیا وہ پاکستان میں قانون کا سامنا کریں گے یا نہیں کریں گے، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جن قائدین کے اوپر بے شمار کیسز ہوئے، انہوں نے یہاں رہ کر ان سب کا سامنا کیا، اور جو بھی سزا ہوئی یا ان کو بعد میں ضمانت ہوئی، خود وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ 11 مہینے جیل میں بند رہے عمران خان کے دور میں، تو ان کو جب ملی تو وہ بھی تو ملک کے اندر ہی رہے ہیں اور ملک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس بات کا تعین کہ کوئی شخص اپنے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے اس سے کس قدر جو ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں باہر جا کر بہتر اس کا سامنا کر سکتا ہوں، یہ تو ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن جہاں تک حقائق کا معاملہ ہے، خاص طور پہ یہ جو ایشو تھا کہ جان کو خطرہ ہے، اس کی بہرحال حکومت تحقیقات کرے گی۔ خرم صاحب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آج تک جتنے بھی جوڈیشل کمیشن بنے ہیں کسی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ حامد میر صاحب پر حملہ ہوا 2014 میں، کچھ پتہ نہیں چلا کس نے یہ حملہ کروایا۔ موجودہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ کتنا امپاور ہوگا؟ کیا اس کی رپورٹ منظر عام پر آ سکے گی؟ جی دیکھیے، عمران خان صاحب کا اپنا تو ریکارڈ آپ کو معلوم ہے کہ یو ٹرن کے حوالے سے، غلط گفتگو کرنے کے حوالے سے، حقائق سے بالکل برعکس بات کرنے کے حوالے سے تو ان کا بھی ریکارڈ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس شواہد ہوں گے، ہم ظاہر ہے ان کے سب سے پہلے تو ارشد شریف صاحب کی جو لواحقین ہیں ان سے رابطہ کریں گے کہ ان کے نالج میں کوئی ایسے اگر حقائق ہے کہ انہیں ایسی دھمکیاں ملی یا کس نے وہ دھمکیاں دی کہ ان کی جان کو خطرہ انہیں محسوس ہوا۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کی تو پالیسی نہیں ہے کہ ہم بغیر شواہد کے کسی کو گرفتار بھی کریں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج تک آزاد ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ پر کورام مچا ہوا ہے، جو اگر تو کسی نے غلط کیا تو کیا اس کے جواب میں غلط ہی کیا جائے؟ آپ مذمت کریں گے کھل کر اس ٹویٹ کی؟ جی، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جس کسی بھی شہری کی جب والدہ کی بیماری کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے اور کہا جائے کہ ان کو تو یہ بیماری نہیں ہے، اور لوگ ان کے پی ٹی آئی کے جو کچھ کارکنان تھے وہ وہ بستر مرگ پر تھی، ان کے اسپتال کے کمرے تک اندر چلے گئے، انہوں نے ویڈیوز بنائی، اور بارہا مختلف لوگوں نے اس پر شک کا اظہار کیا کہ یہ تو کوئی غلط بات ہے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ بہتر تھا کہ مریم صاحبہ نہ یہ ٹویٹ کرتی، لیکن ان کو اپنی والدہ کی اور اپنی دادی کی جو سارے معاملات ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو ان کے وہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ غالباً اسی زخم کا یہ ریئیکشن ہے۔ اچھا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ جو ہے کافی اسے معنی خیز سمجھا جا رہا ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، ججز کی تعیناتی ہوئی، اس پر کہا گیا کہ کچھ لوگ کچھ دو کا کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، تو کیا وجہ کیا بنی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے استعفے کی، اور یہ کیا معاملہ تھا؟ میں تو چونکہ میری ابھی ان سے گفتگو نہیں ہوئی، میں نے ضرور ان سے اظہار افسوس کیا، کیونکہ وہ ہمارے ایک بہت ہی قابل قدر کولیگ تھے، اور ہمیں امید ہے کہ دوبارہ بھی ہوں گے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے بہت ہی اچھے اور قابل عزت اور
مہارت رکھنے والے کولیگ تھے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آگے لے کر چلنا ہے معاملات کو، اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. غالباً میں صرف قیاس آرائی کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی ذاتی نالج نہیں ہے کہ اس اتار چڑھاؤ میں اعظم رضا تاڑا صاحب نے بہتر سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو اس منجدھار سے علیحدہ کر لیں. اچھا، خان صاحب نے تو ابھی خرم صاحب لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے. کیا حکومت کی کیا تیاری ہے؟ کیسے روکیں گے، نہیں روکیں گے؟ اسلام آباد انٹر ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے؟ جی، آج تک تو غالب قیاس یہی ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اور اب جبکہ جو مختلف عدالتی عالیہ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو سٹے دینے سے انکار کر دیا ہے، جو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر انہیں نااہل کیا ہے کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے، تو لانگ مارچ کی جو ہوا تھی وہ نکل چکی ہے. اس کے اندر سے جو اس کے اندر آگ تھی وہ بجھ چکی ہے. اب صرف اگر فساد کرنے کے لیے یا پاکستان میں انارکی پھیلانے کے لیے عمران خان صاحب کو ایکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی ذمہ داری تو اسلام آباد کے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت ہے، ان کی جو معمول کی زندگی اور کاروبار ہے اس کی حفاظت ہے. تو عمران خان صاحب بہت اچھا ہوگا کہ اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان کے 2019 کے لانگ مارچ اور دھرنے کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو ایج 9 تک محدود کریں، اور جو گفتگو کرنی ہے، ہم پر تنقید کرنی ہے ضرور کریں، لیکن عوام کی زندگیوں کو کسی بھی طرح جو ہے اس کو ڈسرپٹ نہ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ضرور کریں، لیکن اگر جس طرح ان کا ایجنڈا ہے اور وہ اب 2 دفعہ 2016 میں بھی اور اب 2022 میں بھی 25 مئی کو صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ہو چکے ہیں، تو اگر تو ریکارڈ دیکھا جائے تو پھر عمران خان صاحب کا ریکارڈ اس معاملے میں بھی اچھا نہیں ہے. اور پھر ہمیں اگر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوئی سخت ایکشن لینا پڑا ہم وہ بھی لیں گے. اچھا، تھوڑا سا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی بات کریں گے، بلیک ڈے کے حوالے سے بھی، کہ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی، کیا ہے پالیسی، کیا ہے کشمیر کاز کے لیے؟ کیسے آگے بڑھیں گے آپ؟ جی، اس کا پہلا کام جو محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ہم سب مل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خارجہ تعلقات کا عمومی طور پر اور خاص طور پر کشمیر پہ جو بیڑا عمران خان نے 5 اگست 2019 کو ڈبویا تھا، اس بیڑے کو باہر نکالنا ہے پہلے پانی سے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم نے جو اب ایک بہت ہی صبر کے ساتھ ایک سفارتکاری شروع کی ہے پوری دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ، جو امریکی ایک سرکل ہے جس میں امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. جو ہمارے پرشین گلف میں ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے دوبارہ بات کر رہے ہیں. جو مغرب میں جن لوگوں کو عمران خان نے اپنی سیاسی تقریروں کا ایندھن بنایا تھا ان ممالک سے بات کر رہے ہیں. تو کشمیر کا معاملہ تو اس کے 2 پرونگز ہیں نا. ایک تو ہمیں اپنی مضبوطی کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں پوری دنیا کے ساتھ بہتر سفارتکاری کے ذریعے کشمیر کا مقدمہ ایک بار پھر، یہ اب 75 سال سے لڑ رہے ہیں، ایک بار پھر جو ہے نئے جذبے کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اگلے انتخابات تک وقت ہے اس میں کشمیر کے لیے بھرپور سفارتکاری کریں گے. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کچھ مزید مہمانوں سے بھی کچھ اہم سوالات کریں گے ہمارے ساتھ. جی، ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. لودھی صاحب، یہ بتائے گا کہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے کافی وہ گمبھیر بنتا جا رہا ہے اور بہت سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی ثبوت کے جس طرح اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کب یہ روش ختم ہوگی کہ بغیر ثبوت کے جو ہے وہ اداروں پر اس طرح سے ڈائریکٹلی الزام لگا دیے جاتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ. پہلے تو میرا خیال آپ نے جیسے کہا بہت ہی غمناک واقعہ ہے، بہت ہی اوندناک واقعہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر باشعور شخص جو ہے اس کا دل اور جگر کٹ گیا ہے یہ سن کر. یہ بات جب ہم تک پہنچی ہے بہت سارے لوگوں نے اس پر ریئیکشن بھی شو کی ہے، اور
جیسے آپ نے کہا کہ غلط ریئیکشنز بھی آئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اب چونکہ بڑا غم کا ماحول ہے اس لیے بندہ اس طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس کا فائدہ کس کو پہنچنے کا امکان ہے. آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور کچھ ایک عوام کا حصہ بھی ہے، کچھ پارٹیز بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز. تو دشمن یہ چاہے گا کہ اس خلیج کو اور بڑھایا جائے، اس کو اور گہرا کیا جائے. میرے بھائی اسی کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے ایسے لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کر جنہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بالکل انگلیاں اٹھا دیں ایک خاص ادارے کی طرف یا خاص ڈائریکشن میں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا ایون پی ڈی ایم کی طرف. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت پری میچور ہے ایسی کوئی بھی بات چیت کرنا. ہمیں معلوم ہے کہ کینیا جو ہے وہ کس قسم کا ملک ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے، اور آئے دن وہاں کس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. وہ کہ ٹھیک ہے، اس کی فل تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ یہ کسی پلان کا حصہ ہے جو بھی ہے. اگر یہ کسی نے کیا بھی ہے، مثال کے طور پہ اگر یہ نکل آتا ہے کہ جی یہ باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا ہے، تو مجھے تقریباً 98% یقین ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ضرور ہمارے دشمنوں کا کام ہے، دشمن ایجنسی کا کام ہے، کسی دشمن ملک کا کام ہے. اور میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک چیزیں سامنے آ نہ جائیں آپ کسی کا نام لینا شاید مناسب نہیں ہوتا، لیکن ایک جنرل بات تو کی جا سکتی ہے کہ یہ مزید کڑواہٹ پیدا کرنے کے لیے، مزید خلیج کو گہرا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ کام ہوا ہے. اور میں التماس کروں گا اور اپیل کروں گا اپنے نوجوانوں سے، اور جن کو ٹھیک ہے غصہ ہمیں بھی اتنا ہی ہے، ہمیں بھی بہت غم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میری تو افیلیشن بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اور بڑا ارشد شریف جو ہے میرے گھر تشریف لا چکے تھے، اللہ ان پر رحمت برسائے، اور ہم نے ناشتہ بھی اکٹھے کیا ہوا ہے. تو میرا غم بھی بہت گہرا ہے، بہت بڑا ہے. لیکن یہ چیز تو ذرا دھیان کرنا چاہیے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو تحفظ فراہم کرنے والی قوتیں ہیں ان کو کسی صورت میں کمزور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ غلطیاں انہوں نے مانی بھی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی انسینٹیو نہیں ہو سکتا جس میں کسی کی جان لینا ہو، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ٹرینڈ کو قابو کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. بہت غلط نہج پہ چیزیں کچھ چل پڑی ہیں، کم ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے. جی اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ. ارشد شریف کا جس طریقے سے قتل ہوا وہ واقعی ایک سانحہ ہے، خصوصاً تمام اس وقت جو صحافی برادری ہے وہ رنجیدہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کو لے کر سیاست بھی ہو رہی ہے اور ادارے کو بھی مورد الزام بغیر کسی ثبوت کے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے. اب کیا ہونا کیا چاہیے آگے وے فارورڈ اس کا کیا ہے؟ پہلی بات ہوئی کہ اس وقت بڑا پولرائز دور ہے ہماری سیاست کا، اور اتنی ہماری ملک کی سیاست زہر آلود ہو چکی ہے کہ اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب ہے حتیٰ کہ گھر بھی تقسیم ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ جو ایک پولرائزیشن کا عمل ہے آپ کو ٹاپ ٹو باٹم نظر آ رہا ہے. اچھا اسی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اتنا ہی پولرائز ہے. اور پھر جن حالات میں اب یہ ارشد شریف صاحب کا جو سانحہ ہوا تو اس کی اگر ہمیں بات سمجھ میں یہ اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ جن حالات میں ان کو ملک چھوڑنا پڑا، کہ ایسا شخص یعنی کہ ارشد شریف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں ریاستی بیانیہ بنانے میں، اگر میں کہوں کہ جب 4th اور 5th جنریشن وار کی بات ہوا کرتی تھی اس زمانے میں جو صف اول کے اندر لوگ لڑ رہے ہوتے تھے اس میں ارشد شریف کا نام آتا تھا. کانفلکٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، جو تھے پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک بڑے ہی ایک کہتے ہائپر نیشنلسٹ پاکستانی کے طور پہ جانے مانے جاتے تھے. تو ان حالات میں جب اس جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑے اور اس کے پاس کوئی جگہ نہ ہو تو لوگ پھر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ایسے حالات پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے کہ ایک صحافی جو بے باک ہے، جو سوال کرتا ہے، جو جھکتا نہیں ہے، اس کو جو ہے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا. اور پھر اس کے پاس کوئی کیونکہ ویزا نہیں تھا اس کو پھر ایسی جگہ پہ جانا پڑا جہاں پہ ویزا آن ارائیول ملتا ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں. پھر جن حالات میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے وہ بھی کوئی مطلب ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی سیدھا سادہ کیس نہیں ہے
کہ جناب انہوں نے ناکہ توڑا اور مطلب پولیس نے فائرنگ کر دی. اس میں خود کینیا کی اپنی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, وہاں کے جو اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں اس کی پولرائزیشن سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیوں ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, حتیٰ کہ بعض جو ہیں وہ اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں. تو پھر ایک جو ICR کا بیان آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو بھی تو اپنی چیزوں کو وضاحت کرنی ہے, اور جو ان کے جس طرح سے مطلب ہے کہ انہوں نے بات کی ہے DG ICR نے, تو اس کے اندر ایک اٹ میک سینس کہ کیوں ان کو ضرورت پڑی اس بات کی. جی عامر جان صاحب, واقعی سوالات تو بہت سارے اٹھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کیوں چھوڑا, وہ کینیا کیوں گئے, وہاں پہ کس کے کہنے پر, کس کے ساتھ وہ ٹھہرے ہوئے تھے. لیکن آج جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو وہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور یہ پورا معاملہ. تو اگر تو جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلا کر پوچھنا چاہیے, ان کے پاس جو معلومات ہیں کہ آپ شیئر کریں؟ اچھا میں بتاؤں, کیونکہ اگر یہ سانحہ پاکستان میں ہوتا تو پھر بھی کوئی امکانات تھے کہ تحقیقات ہو جائیں گی. دوسرے ملک میں ہوا ہے, کینیا میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہمارا جوڈیشل کمیشن کتنا مؤثر ہوگا, کینیا کی حکومت کتنا تعاون کرے گی اس کے اندر, یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ جو وہاں سے رپورٹس مل رہی ہیں وہ درست ہیں, کیونکہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ہوا ہے. آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی جنہوں نے فوراً اس کے لیے کام کیا ہے, میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کیا, اور خود ارشد صاحب نے بھی کیا تھا رائٹرز کے لیے, اور خود آپ جو ہے BBC میں کام کر چکے ہیں, کہ جب بھی کانفلکٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کورس کرایا جاتا ہے. پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مطلب جہاں پہ سیکورٹی کا آپ ناکہ دیکھیں گے وہاں پہ آپ رکیں گے. اگر رات کا اندھیرا ہے تو آپ ہیڈ لائٹ آف کر دیں گے, گاڑی کے اندر کی بتی جلائیں گے اور اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رکھیں گے تاکہ وہ جو سیکورٹی کے اہلکار ہیں وہ سمجھ سکیں کہ آپ کلین ہیں. اور اس میں پھر ارشد جیسے تجربے کار شخص جس نے اتنی زیادہ کانفلکٹ رپورٹنگ کی ہے, 49 علاقوں میں گیا ہے, آپریشنز کو کور کیا ہے, اسے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہو ڈرائیور کے ساتھ, وہ اس بات کی اجازت دے گا کہ جی آپ ناکے کو کراس کر کے جائیں. مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر کہیں پہ پکٹ ہے تو رکے گا, لامحالہ رکے گا وہ شخص. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ 2 and 2 is not making 4 over here. تو ہمارے یہ بڑا ایک سوالی نشان کھڑا ہو گیا کہ جن حالات میں ہوا, پھر 9 گولیاں چلائی گئی, ڈرائیور کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا بلکہ صرف اس کی ساتھ والی نشست کے شخص کو ٹارگٹ کیا گیا, ٹائر کے اوپر کو گولی چلانے کی کوشش نہیں کی گئی. اور پھر جب ایک مبینہ الزام ہے کہ جی ایسی گاڑی کو تلاش کر رہے تھے جس میں کوئی اغوا شدہ بچہ تھا, تو بھائی جس گاڑی میں اغوا شدہ بچہ اس پہ اس طرح فائرنگ نہیں ہوتی ہے. تو ہر چیز جو ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہے, تو اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے, لیکن کیسے یہ انشور کیا جائے گا کہ جناب یہ بالکل شفاف ہیں اور یہ جو ہے مطلب ہے آبجیکٹو ہیں, یہ میرے خیال میں بہت بڑا سوالی نشان ہوگا. اور اس میں پاکستان کی اتھارٹیز کس طرح سے کینیا سے تعاون کرتی ہیں. اچھا, آج مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ان کی ٹویٹ کو دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ٹویٹ واپس بھی لے لیں مریم نواز صاحبہ, جو وہ نقصان پہنچا چکی اپنے آپ کو, جو لوگوں کی دل آزاری کر چکی, صحافی کمیونٹی کی انہوں نے کی, اس خاندان کی جن کے اوپر یہ سانحہ گزرا, اس کی تو تلافی ممکن نہیں ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی رہنمائی کرنی ہے کہ آگے چل کر, وہ بڑا ڈسپلین کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان کے اندر ذاتی انتقام کا عنصر نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ کا کوئی تجربہ نہیں ہے, ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی تربیت نہیں ہوئی بھی. ٹھیک ہے کہ ان کے والد ہوں گے, وزیر اعظم رہ چکے ہیں 3 مرتبہ, لیکن ابھی بھی اگر مریم صاحبہ کا دیکھا جائے, گو کہ بہت سارے نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی پارٹی کی امید ہے کراؤڈ پلر ہے, لیکن جس طرح کا انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا اور جس کی سطح سے گر کر بات کی, تو میرے خیال میں اس کا کوئی وہ ہو نہیں سکتا, ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. وہ ٹویٹ واپس لے لیں, لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کیا اور ایک مذاق بھی اڑوایا کہ جی پاکستان کی سیاست کتنی گر چکی ہے کہ جب بڑا ہوتا ہے کہ جی دشمن کے اوپر بھی مصیبت اگر آتی ہے نا, تب بھی آپ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ نہیں کہتے, خاموش ہو جاتے ہیں, احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بالکل اس چیز کا مظاہرہ نہیں کیا. آئی وڈ سے کہ ویری کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا بڑا. انہوں نے ایک کیا اس کو بیان کس طرح سے کیا جائے کہ مناسب نہیں تھا. اور اگر کوئی قومی سطح کی سیاسی جماعت ہو, اس کی رہنمائی کی حرکت کر رہا ہو, تو یہ تو اور بھی قابل مذمت ہے. جناب عامر جا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد کچھ ایکسکلوسیو معلومات ہیں کہ FIA
کو جو ہے وہ زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے ایف آئی اے کی کچھ نئے قوانین سامنے لانے کی تیاری ہے، اور لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ کچھ ہمارے پاس ایکسکلوسیو ڈاکومنٹس بھی اس وقت موجود ہیں، اور اس میں درج یہ ہے ان ڈاکومنٹس کے میں کہ نفرت انگیز مواد، اداروں میں بغاوت پر اکسانے جیسے معاملات سوشل میڈیا پر چونکہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے اور غلط خبریں بھی اس کی وجہ سے بھی کافی اداروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو جو آفیسرز ہیں اداروں کے، جن میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے اہلکار شامل ہیں، وہ ان میں بغاوت کو جنم دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسی غلط خبروں سے کسی گروہ اور کمیونٹی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ڈیفرنٹ گروہوں کو، گروپوں کو وہ اکسایا بھی جا سکتا ہے۔ تو ایف آئی اے نے حکومت سے درخواست یہ کی تھی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 ایف آئی کے ایکٹ میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس شک کو بھی شامل کیا جائے، اور اس ترمیم کے بعد کسی قسم کی ایسی خبر یا افواہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اگر گردش کرتی ہے تو اس پر ذمہ داران کے خلاف ایکشن لینے کا اختیار جو تھا وہ اب ایف آئی اے کے پاس بھی آ جائے گا۔ پہلے یہ اختیار جو تھا وہ صرف پولیس کے پاس تھا، اور ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق اس اہم قانون سازی کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ جب سینیٹر اعظم سواتی والا معاملہ ہو یا سینیٹر سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کا موقع آیا، تو ایف آئی اے نے دائرہ کار میں نہ ہونے کی وجہ سے ان گرفتاریوں سے اپنی معذوری جو ہے وہ ظاہر کی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس تفصیلات کچھ موجود ہیں، تو اس پر ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں ریاض الحق، انہوں نے کافی ڈیٹیل بھی کام کیا ہے۔ جی ریاض، یہ بتائیے گا کہ اس ایکٹ میں جو ہے وہ کن ترامیم کی ضرورت تھی اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ عادل، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتا بھی دیا کہ جب معاملہ تھا اعظم سواتی کی گرفتاری کا، پھر اس کے بعد سینیٹر سیف اللہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھاتی رہتی تھی۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک سمری جو کابینہ سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اب کچھ وزراء کے اس پہ دستخط وغیرہ ہو گئے ہیں۔ باقی جو وزراء ہیں جب وہ حج عمرے سے واپس آئیں گے سعودی عرب کے وزٹ سے، شہباز شریف صاحب، تو اس کے بعد جو ہے اس کی منظوری باقاعدہ طور پہ ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر نے اس کی شروع میں منظوری دے دی تھی۔ تو ایف آئی اے کا جو ایکٹ ہے 1974، اس میں جو پی پی سی ہے، جو پی پی سی کی جو 505 ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اب آ جائے گی ایف آئی اے کے ایکٹ میں۔ اب یہ تھوڑا سا ایک ہارش قسم کی ایک ریالٹی ہے کہ اب ہم جرنلسٹ وغیرہ کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اب بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے کسی بھی اس طرح کے ٹویٹ وغیرہ پہ ایکشن لینے کے لیے ان کو انٹیریئر منسٹری سے اجازت لینا پڑتی تھی، یا پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح آگے نہیں آتی۔ تو اب یہ معاملہ ہوگا کہ اب باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے کسی بھی بلا جھجک، ان کے قانون، ان کے پاس دائرہ اختیار آ گیا، اب کسی پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیں بغیر کسی جو ہے وہ تردد کے، کسی سے اجازت لیے بغیر وہ جا کر آرام سے اس بندے کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ 505 کی جو تعزیرات پاکستان کی جو شق ہے، اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے کے 1974 کے ایکٹ میں لایا گیا ہے، اور اب جو ہے باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے کو مکمل طور پہ بااختیار بنایا گیا ہے کہ جو فورسز ہیں، ایئر فورس، نیوی اور ریاض، اس اختیار کو ایف آئی اے کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ عادل، اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو اب ایف آئی اے جب ریڈ وغیرہ کرنے جاتی تھی، یا ایف آئی اے جب کہا جاتا تھا کہ جناب فلاں شخص نے ٹویٹ کیا ہے، یا فلاں شخص نے کوئی اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو اداروں کے جو ہے تضحیک کا باعث بن رہی ہے، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ شامل ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان اداروں میں بغاوت کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے، تو اس پہ ایف آئی اے کے پاس جو ہے وہ جورسڈکشن کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ اس طرح ہاتھ نہیں ڈالتے تھے اور یہ کتراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالتوں میں جا کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ کہ ان کے دائرہ اختیار میں مکمل طور پہ آ گیا ہے۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ، جیسے میں نے کہا کہ بلا تردد اب یہ جا کر کسی بھی بندے کے خلاف ایکشن کرنا چاہیں گے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ، پکچر، فیس بک ہے، ویڈیو، تبصرہ وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، یہ آرام سے ایف آئی اے جا کے اب ایکشن اس پہ لے سکتی ہے۔ یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا امپاور ہو جائے گی ایف آئی اے؟ کیا اختیارات ان کے پاس کیا ہوں گے مزید؟ عادل، اس کے بعد اختیارات جو ہوں گے، اس سے پہلے میری کچھ ایف آئی اے کے آفیشل سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہمیں باقاعدہ طور پہ جو ہے خط لکھنا پڑتا تھا انٹیریئر منسٹری کو، انٹیریئر منسٹری کی اجازت ملتی تھی، کئی جگہوں پہ اجازت نہیں بھی ملتی تھی کہ ہم نے فلاں شخص کے خلاف
جو ہے کارروائی کرنی ہے، بیکاز انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کوئی چیز اپلوڈ کی ہے جو ریاستی اداروں کے لیے کسی قسم کا شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، یا ان کے لیے ان کے اداروں کے اندر جو ہے وہ بغاوت کی اکسانے کی کوشش، ان کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ایسے سلسلے میں اب جو ہے باقاعدہ طور پہ اب یہ امپاور ہو جائیں گے، ان کو کسی ادارے سے اجازت لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اب یہ بلا تردد جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ لے سکیں گے. تو ایک بہت بڑا جو ہے اختیار جو ہے ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. موجودہ حالات میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کو لے کر یہ قانون سازی کی گئی ہے، اور یہ اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے کی تھی. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.